मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। दूसरी बात बांदियों से मुताल्लिक़ कि अल्लाह ताला ने बांदियों से हम बिस्तरी को भी जायज़ करार दिया। यहाँ भी इस्लाम पे बहुत एतराज़ किया जाता है कि इस्लाम में बांदियाँ हैं, बांदियाँ। देखिए, इस्लाम जब आया दुनिया में तो बांदियों का रिवाज तो पहले से ही था। इस्लाम ने क्या किया कि इस्लाम के पास तीन ऑप्शन थे। जब आप जंग में कैदी बना के लाते हैं औरतों को और मर्दों को, तो आपके पास तीन ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये कि आपने जिनको जोर और ताकत से गिरफ्तार किया है, आप इन सब को कत्ल कर दो। एक ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन ये, बगैर किसी मुआवजे के आप इन तमाम के तमाम को रिहा कर दो। तो ये दोनों ऑप्शन एक ऐसे ऑप्शन है कि आपने एक कौम को फतह किया ताकत के जोर पे, और अब आप उनको रिहा करके दोबारा उनको अपने लिए तैयार कर रहे हो, तो ये मुमकिन नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन ये था कि इस्लाम उनको ये कहता कि इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, यानी इस्लामी रियासत में ऐसे ही आज़ाद घूमना शुरू कर दें। ये भी गलत है कि आपने एक तो नेचुरली ये चीज़ जो मुजाहिदीन हैं वो फितरी तौर पर इसको कबूल नहीं करेंगे कि हमने इतनी मेहनत की है और इतने और जो है वो मेहनत के बाद हमने किसी कौम को फतह किया, तो हम कैसे छोड़ दें उसको। तो तीसरा एक एतदाल वाला ऑप्शन ये था कि इनको गुलाम और बांदियाँ बना लिया जाए। तो गुलाम और बांदी बनाने में क्या होगा कि जिसका गुलाम होगा उसके हवाले किया जाएगा कि अब इसमें कोई खूबी है तो वो खूबी आपकी तरफ मंसूब होगी, इसमें कोई खामी है तो आपकी तरफ मंसूब होगी। तो लोगों ने ग़ुलामों को अपनी औलादों की तरह पाला है इस्लामी तारीख़ में। ग़ुलामों को पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि ग़ुलाम हुक्मरान भी बने हैं, ग़ुलाम गवर्नर बने इलाक़ों में। बड़े बड़े मुहद्दिसीन फ़ुक़हा ऐसे हैं जो ग़ुलाम थे। क्यों? जब किसी के मुकम्मल हैंड ओवर कर दिया गया ना, उसके खादिम बना के और ग़ुलाम बना के, तो अब अगर वो कोई बुरी चीज़ करेगा तो आका बदनाम होगा कि फ़लाँ का ग़ुलाम है, ये काम कर रहा है, आका ने तरबियत नहीं की। तो इस्लाम में ग़ुलामी का वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो यूरोप में है कि जेलों में डाल दो और उनसे मुशक्क़त वाले काम लो और उनसे जानवरों से बदतर सलूक करो उनके साथ। बल्कि इस्लाम में ग़ुलाम को एक किस्म की रिश्तेदारी करार दी, उसको विरासत भी मिलती है। अगर आपके यानी ग़ुलाम जब मर जाएगा ना तो उसकी विरासत मौला को मिलेगी अगर उसके कोई दूसरे वारिसीन नहीं है। तो एक हदीस में आता है लहमतुन का लहमतिन नसब। ये जो ग़ुलामी है ना, ये नसब की तरह का एक रिश्ता इस्लाम ने बना दिया इसको, नसब की तरह का, यानी उसको एक लिहाज से आपकी औलादों की तरह बना दिया इस्लाम ने। तो कितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं। नाफे अन अब्दुल्लाह इब्न उमर, मशहूर मुहद्दिस हैं हज़रत नाफे। ये अब्दुल्लाह बिन उमर के ग़ुलाम थे जो आज़रबाईजान से आप इनको गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद इनके ग़ुलाम बने और इतना इल्म हासिल किया कि बुखारी में कितना नाम है हज़रत नाफे का, जो अब्दुल्लाह बिन उमर के ग़ुलाम थे, और कितनी उनको इज्जत मिली इससे। तो ये ग़ुलाम जब मर्द की शक्ल में होगा या औरत की शक्ल में होगा, तो औरत की शक्ल में अगर ये है तो फिर अगर उससे आका को सेक्सुअल रिलेशन की इजाज़त ना दी जाए तो उसमें दो नुकसान है। एक ये कि सोसाइटी में ज़िना फैलेगा। इस औरत का ना कोई शौहर है, ना कोई इसका मौला को आप इजाज़त दे रहे हैं कि इससे रिलेशन कायम करे, तो ये औरत कहाँ जाएगी? उसमें भी डिज़ायर्स है ना, वो ज़िना की तरफ जाएगी, वो ज़िना को अपना पेशा बनाएगी। दूसरा ऑप्शन ये कि पब्लिक प्रॉपर्टी बना दिया जाए, जैसे कि आजकल जेलों में जो कुछ हो रहा है कि एक औरत से कितने लोग अपनी हवस पूरी करते हैं। तो एतदाल का रास्ता ये था। अच्छा, तीसरा ऑप्शन ये था कि उसको कहा जाए कि जो मौला है उसको कहा जाए कि इसको बीवी बनाओ। तो ये बात हकीकत है कि बीवी बनाना उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक दुश्मन कौम की एक औरत जिसको हम जबरन कहरन जंग फतह करके लेकर आए हैं, उसको कौन इतनी इज्जत देगा कि बीवी बना के रखे। तो इस्लाम ने तरगीब तो ये दे दी कि इसको आज़ाद करके बीवी बनाओ, लेकिन इस जबरी कानून नहीं बनाया। जबरी कानून ये कि बांदी के तौर पे भी आप रख सकते हैं, लेकिन तरगीब दी कि इसको आज़ाद करो, इसको बीवी बनाओ। तो इससे बड़ा एहसान मैं समझता हूँ उस दौर में तो क्या आज भी किसी औरत पर हो नहीं सकता कि वो जंगी कैदी हो और आप उसको हुक्म दें मौला को कि जो यानी इसके साथ अच्छा सलूक करो, इसकी तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, ये तुम्हारी खिदमत करेगी, और उसको तरगीब दे के तुम इसे आज़ाद करके अगर बीवी बना के वो तमाम हुकूक दो जो एक आज़ाद औरत के होते हैं, बीवी के होते हैं,
اس کو اسلام نے اتنا اپریشیٹ کیا کہ اسلامی تاریخ میں ہزاروں ایسے واقعات ہیں صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، کہ باندیوں کو آزاد کرتے تھے اور ان کو بیوی بنا کے ان سے شادی کرتے تھے، تو اپنے جیسا ان کو یعنی مقام اور مرتبہ دیا۔ میں اس پر پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں کہ اسلام میں جو باندی اور غلاموں کا تصور ہے وہ نہیں ہے جو آج دنیا میں چل رہا ہے، وہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی پیارا تصور ہے۔ تو غلام کے لفظ سے لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے بہتر اسلام کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا جو اسلام نے اس وقت اختیار کیا۔ اور پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جن کو غلام بنایا بھی گیا تو ان کی آزادی کے لیے بھی اسلام نے بہت ساری تدبیریں رکھی ہیں کہ قسم کھا کے اگر آپ نے توڑ دی تو آپ کو غلام آزاد کرنا پڑے گا، غلطی سے آپ سے کوئی بندہ قتل ہو گیا تو آپ کو غلام آزاد کرنا پڑے گا، آپ نے اگر بیوی سے زہار کر لیا، کوئی جو زہار کی ڈیٹیل انشاءاللہ اس کے حکام میں آئے گی، تو آپ بیوی جب تک حلال نہیں ہوگی جب تک آپ غلام آزاد نہیں کریں گے۔ تو اتنے مواقع پر اسلام نے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا اور یہ قانون بنا دیا جو ایک دفعہ آزاد ہوا قیامت تک اس کو دوبارہ کبھی غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اس طرح سے بھی اسلام نے غلامی کو الٹا ختم کیا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اول نظر میں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب آپ ان کی ڈیپتھ میں جاؤ گے تو آپ کہو گے کہ واقعی اسلام ہی دین فطرت ہے، اور اسلام نے جو انسانوں کے لیے قوانین بنائے ہیں وہ کوئی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ باقی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحرا تو امریکہ کو جاتا ہے اور مغربی طاقتوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا سے غلامی کو ختم کیا، تو وہ والی غلامی جو اسلام میں جو غلامی کا تصور تھا، اس غلامی وہ نہیں ہے جس کو امریکہ نے ختم کیا۔ یہ تو جنگی قیدیوں کا ایک تصور تھا، اور جو جس طرح سے غلام بنا کے مارا پیٹا جاتا تھا اس کو ان لوگوں نے ختم کیا، اور جو حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی صرف لیبل لگا کے ختم کیا ہے، حقیقت میں وہ بھی ختم نہیں ہے۔ آپ جائیں جنگی قیدی تو جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں، کیوبا کی جیلوں میں آپ نے دیکھا نہیں کتنے سال لوگ کس طرح کیا سلوک ان کے ساتھ ہوا ہے، تو وہ جو درندگی والی غلامی تھی وہ آج بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اور ایک اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ اسلام میں غلام اور باندیوں کا تصور تھا، جس کی وجہ سے اسلام نے فقہائے کرام نے غلام اور باندیوں کے احکام لکھے۔ دنیا میں اگر کوئی دوبارہ بڑی جنگ ہوتی ہے اور دوبارہ سے غلام اور باندیوں کا سیٹ اپ آ جاتا ہے تو دنیا کے پاس کوئی قانون سازی نہیں ہے کہ غلاموں کو کیسے رکھنا ہے اور باندیوں کو کیسے رکھنا ہے۔ اسلام کے پاس ایک لا پہلے سے موجود ہے۔ غیر ممکن ہے کہ فیوچر میں بڑی جنگیں ہوں اور دوبارہ سے غلام اور باندیوں والا سیٹ اپ آ جائے، لوگ ایک دوسرے کی مردوں کو اور عورتوں کو غلام بنانا شروع کر دیں، تو مسلمانوں کے پاس تو پورا ایک سیٹ اپ ہے کہ کیا سلوک کرنا ہے، کیسے ان کے ساتھ رہنا ہے، لیکن غیر مسلموں کے پاس اس بارے میں کوئی سیٹ اپ موجود نہیں ہے۔ اسلام قیامت تک کے لیے آیا، اس کے حکام بھی قیامت تک کے لیے۔ تو لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں کہ اسلام میں جو غلام اور باندیاں بنانا جائز تھا، اس میں ایک بہت اہم شرط یہ تھی۔ میں نے چونکہ اس مسئلے پہ پرسنلی بہت تحقیق کی ہے، تقریباً 15 سے 20 سال پہلے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ٹائم گزر گیا ہو۔ ایک ہمارے پاس سوال آیا تھا کہ آج کیا غلام اور باندیوں کو بنانا ممکن ہے جنگوں میں؟ تو اس کا جواب خوب سمجھ لیں، آج ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اس پر بھی فقہا کا اجماع ہے، قدیم فقہا کا، کہ غلام اور باندیاں وہاں بنائی جائیں گی جہاں غیر مسلم کا آپ سے کوئی معاہدہ نہ ہو اور وہ اس تملک بالقہر کو جائز سمجھتے ہوں، کیونکہ اس دور میں کافر لوگ سمجھتے تھے کہ جب کسی قوم پہ حملہ کیا جاتا ہے تو اس کے مردوں اور عورتوں کو پر جب آپ غالب آ جاتے ہیں تو آپ کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو جو قوم جائز نہیں سمجھتی تملک بالقہر، اس کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں تملک بالقہر، یعنی کسی پر جبراً آپ نے قبضہ کر لیا تو آپ اس کے مالک بن جائیں گے، تو یہ اسی قوم کے لیے حلال ہے، جو حلال کا مطلب اسی قوم کے ساتھ جائز ہے جو اس عمل کو جائز سمجھتے ہو۔ آج پوری دنیا کا ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ کسی بھی مرد اور عورت پہ اس طرح قبضہ کیا گیا تو وہ غلامی میں نہیں آئے گا، تو اسلام اس ایگریمنٹ کو جائز سمجھتا ہے، کیونکہ اسلام میں غلام اور باندی بنانا کوئی فرض نہیں ہے، نہ اس دور میں فرض تھا نہ آج فرض ہے، بلکہ ایک آپشن تھا آپ کے پاس۔ تو اگر آپ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، بین الاقوامی کوئی معاہدہ دنیا کا آپس میں ہو جاتا ہے، تو پھر اسلام اس معاہدے کی پابندی کا حکم دیتا ہے، پھر یوں نہیں کہا جائے گا یہ معاہدہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو لہذا چونکہ دنیا میں ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے تو اس کو جائز ہے آپ کے لیے، اگر آپ ایگریمنٹ کر لیں کہ بھئی ہم جب تم پہ حملہ کریں گے تو تمہارے مرد اور عورتوں کو غلام یا باندی نہیں بنائیں گے، اور تم جب ہم پہ حملہ کرو گے تو ہمیں بھی نہیں بناؤ گے۔ تو اگر کوئی قوم یہ ایگریمنٹ کر لیتی ہے تو پھر تملک بالقہر یعنی زبردستی کسی قوم پہ غالب آنے سے اس کے مرد اور عورت غلام نہیں بنتے۔ یہ مسئلہ آج سے 1000 سال پہلے فقہا لکھ چکے ہیں، حالانکہ اس دور میں تو بہت زیادہ رواج تھا غلام اور باندیوں کا۔ یہ بہت ڈیٹیل میں نے اس لیے بتایا کہ ایک شہوت پرست لوگوں کا ایک ایسا بھی طبقہ ہے
جو آج بھی اس چیز کو جائز سمجھتا ہے کہ ہم کسی ملک میں جا کے کسی عورت کو اٹھا کے لے آئیں زبردستی قبضہ کر کے تو وہ ہماری باندی بن جاتی ہے، اس طرح سے زنا کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو خوب سمجھ لیں اس طرح سے کوئی عورت باندی نہیں بنتی، اور اس کے ساتھ اگر کسی نے ریلیشن قائم کیا تو وہ زنا کہلائے گا۔ تو سوائے اب ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ یہی ہے کہ آپ نکاح کریں عورت کی طرف پہنچنے کے لیے، نکاح کے علاوہ تمام آپشن آپ کے پاس بند ہو گئے۔ میں نے جو باندیوں کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی ہے، بہت مختصر تفصیل ہے، اس پر میرا کلپ یوٹیوب پہ مل جائے گا کہ یہ جو باندیوں سے جب ریلیشن ہوتا تھا اس سے اولاد بھی ثابت النسب ہے، اس اولاد کو وراثت بھی ملے گی، اور اسلام نے ایک پروٹوکول یہ بھی دیا تھا کہ جس باندی سے آپ کی اولاد ہو گئی تو اب وہ باندی مزید غلام نہیں بن سکتی، آپ کے مرنے کے بعد اس نے لازمی آزاد ہونا ہے، تو اس کو ایسی باندی کو ام ولد کہا جاتا ہے۔ تو یعنی بہت سارے احسانات اور پروٹوکول اسلام نے باندیوں کو دیے، تو یہ پوری ڈیٹیل آپ کو میرے یوٹیوب پہ جب آپ سرچ کریں گے اسلام میں میرا نام لکھ کے کہ اسلام میں غلام اور باندیوں کا کیا تصور تھا، تو وہ پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی، کیونکہ یہ تفسیر کا لیکچر ہے تو اس میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ٹو دا پوائنٹ جو آیتیں ہیں انہی کا مفہوم آپ کے سامنے میں پیش کروں، زیادہ میں ڈیٹیل میں نہ جاؤں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ۔ اچھا، یہ جو فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ہے، اللہ نے فرمایا جو بیویاں رکھتے ہیں تو وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ اس آیت کے تحت فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص زیادہ شادیاں کرے یا زیادہ باندیاں رکھے، جو پہلے زمانے میں رکھتے تھے لوگ، تو 1000 باندیاں بھی اگر وہ رکھتا ہے نا، اور اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں ایک اور مزید خرید لوں، فَلَامَهُ أَحَدٌ، تو اسے کوئی شخص ملامت کرتا ہے کہ تو اتنی بیویاں رکھ رہا ہے، اتنی باندیاں رکھ رہا ہے، یخشى علیہ الکفر، تو ایسے شخص کے بارے میں کفر کا خطرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، کہ جو بیویاں رکھتے ہیں باندیاں رکھتے ہیں وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جو زیادہ شادیاں کرے، بیویاں رکھے اور ان کے ذریعے اپنی ایک ڈیزائرز کو پورا کرتا ہے، بشرطے کہ ان کے حقوق بھی ادا کرے جیسے کہ قرآن نے حکم دیا، تو وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ تو پھر ایسے شخص کو ملامت کرنے والے کے بارے میں ڈر ہے کہ وہ اللہ کی گویا اللہ کے جو وضع کردہ قانون ہے اس سے بھی آگے نکل رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت خطرناک بات ہے جب قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جو حلال طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ ایک بڑی عمر کا آدمی ایک چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرتا ہے، نہ لڑکی کو اعتراض ہے، نہ اس کے ابا کو اعتراض ہے، نہ خاندان کو جو بھی اس کے لڑکی کے اولیاء ہیں ان کو اعتراض ہے، تو بے شک وہ شخص مزے کے لیے شادی کر رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مزے کے لیے اگر زنا کرے گا تو حرام ہوگا، اگر زوجہ کے پاس جا رہا ہے اور اس کے حقوق بھی پورے کر رہا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اپنی طرف سے کچھ لوگ صوفی بنے ہوتے ہیں اور جناب وہ پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی اسلام میں مزے کے لیے شادی نہیں ہے۔ بھائی آپ اگر اچھی خوراک کھاتے ہیں صرف زبان کے چٹخارے کے لیے لیکن حلال ہے وہ، تو جب اس پہ وہ قابل ملامت نہیں ہے، لوگ سموسے پکوڑے کھا رہے ہیں، نہاریوں میں نیمبو نچوڑ کے کھا رہے ہیں صرف زبان کے چٹخاروں کے لیے، کوئی ڈاکٹر نے تھوڑی مشورے دیے ہوتے ہیں، تو جب ایسا شخص قابل ملامت نہیں ہے، تو اگر کوئی شخص صرف اس لیے نکاح کر رہا ہو کہ میں عیاشی کروں گا لیکن ان کے حقوق بھی ادا کروں گا، یہ حقوق کی بار میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ حقوق کو بیچ سے نکال دیں، تو وہ بھی قابل ملامت نہیں ہے، اس کا اپنی پرسنل لائف ہے، جو مرضی کرے وہ، لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں کا مینٹل لیول اوپر کا ہے، ذرا اچھا سوچتے ہیں، بڑا سوچتے ہیں، تو ان کے لیے شادی میں صرف مزے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے وہ، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کی ہیں تو اس میں بڑی بڑی مصلحتیں تھیں، حکمتیں تھیں، حالانکہ بڑی بڑی عرب کی خوبصورت عورتیں تھیں جن کے سے آپ نے نکاح نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں سے نکاح کیا، حضرت عائشہ سے نکاح کیا کیونکہ وہ ذہین فتین بہت تھی، آگے اللہ نے ان سے دین کا کام بہت لینا تھا۔ پہلا نکاح آپ نے کیا حضرت خدیجہ سے جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی۔ تو نبی کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر نکاح میں معاذ اللہ عیش و عشرت نہیں تھا۔ تو بلند ذوق نظر جن لوگوں کا ہے وہ نکاح میں صرف عیش و عشرت کے لیے نکاح نہیں کرتے، ان کے سامنے بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی عیش و عشرت کے لیے بھی کر رہا ہے تو ملامت کے قابل بہرحال وہ نہیں ہے، گنہگار پھر بھی نہیں ہے وہ۔ تو زنا سے بہتر ہے کہ آپ جس زنا میں عیاشی تلاش کر رہے ہیں وہ آپ حلال طریقے پہ آ جائیں۔ تو اس مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تنکح المرأۃ لاربع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو 4 وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے حسن و جمال، اس کے خاندان، اس کے مال اور حسب نسب، پھر آپ نے فرمایا سب سے، اور اس کی دینداری، آپ نے فرمایا فظفر بذات الدین، سب سے پہلے عورت کے دین کو ترجیح دو۔
تو حسن اور دین میں اگر ٹکراؤ آ رہا ہے تو پھر دین کو ترجیح دینی چاہیے، حسن و جمال کو نہیں۔ تو یہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، کیونکہ دینداری کو ترجیح دینے میں بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں حاصل ہوں گی، اولاد دیندار ہوگی، اور آپ نے دین کو چھوڑ کر صرف حسن کو ترجیح دے دی تو تھوڑی سی عیاشی آپ کی ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ مسئلہ بھی خوب سمجھ لیں کہ کوئی صرف عیاشی کے لیے بھی شادی کرتا ہے، عیش و عشرت کے لیے، لیکن حقوق پورے کرے گا تو قابل ملامت بھی نہیں ہے، گنہگار گار بھی نہیں ہے۔ لیکن افضل کیا ہے اور زیادہ جو ایک اچھا انسان ہونے کی علامت کیا ہے اور پیغمبر کی سنت کیا ہے کہ نکاح کے پیش نظر صرف عیاشی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اولاد کا حصول ہونا چاہیے، خاندان آباد کرنا، کسی کو سہارا دینا، یہ ساری حکمتیں اگر آپ کے پیش نظر ہیں تو نکاح کرنا آپ کے لیے زیادہ افضل ہوگا۔ آگے قرآن کہتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، پس جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، ذالکہ کہتے ہیں اشارے کے وقت، یعنی اللہ نے بتا دیا یہ نکاح اور باندھی، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا۔ اشارہ یہ بلاغت ہے، یعنی اللہ نے متعین کر دیا کہ بس ان دو راستوں کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، باندھی بناؤ یا نکاح کرو، اور باندھی کا آپشن ختم، اب صرف نکاح کا آپشن۔ تو اللہ نے اشارہ کر کے کہہ دیا کہ اس کے علاوہ تمام کے تمام وسائل اور ذرائع تمہارے لیے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں۔